बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन में जिसका नाम है मकसूद रमज़ान। और ये जो हमारा सेगमेंट होता है बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट होता है, क्योंकि इसमें बात करते हैं हम हमारे प्यारे वतन, हमारा प्यारा मुल्क बल्कि पाकिस्तान के बारे में। और इस सेगमेंट में और क्या क्या होता है ये हमें बताएंगे नबील भाई। जी नबील भाई। जी मुदस्सिर भाई, इस सेगमेंट जिसका नाम है सोनी धरती, और इसमें हम बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की उभरती हुई ताकतों के हवाले से, चाहे वो मुआशी हो, माशरती हो, टेक्निकली हो, जिस हवाले से भी वो उभरती हुई ताकतें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, और कुछ मुआशरती पहलुओं पर हम गुफ्तगू करते हैं कि जो मुआशरे में बुराइयां पाई जाती हैं। बहुत खूबसूरत ये सेगमेंट होता है, और इसके अंदर जो है मेहमान जो आते हैं और जो माहिरीन आते हैं और जो डॉक्टर हजरात आते हैं, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, वो अपनी कीमती आरा जो है देते हैं और बिहम्दी ताला बहुत अच्छे तरीके से वो हल भी पेश करते हैं और बहसुन खूबी जो है अपना हक अदा करते हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है, उस्ताद हैं एक बेहतरीन मलिक शफीक ऐवान साहब, और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हमारी खुश नसीबी है कि आज आपने फिर अपना वक्त इनायत फरमाया और हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, और मुझे सिर्फ आज इनसे गुफ्तगू होगी। और आज का टॉपिक भी बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान में लिसानी, कौमी और मसलकी जो तफरीक और तकसीम की जा रही है, इस हवाले से इंशाअल्लाह हज़रत से गुफ्तगू होगी। हम भी हमदी ताला एक सच्चे मुसलमान हैं, मोहम्मदी हैं, एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना। आज इसके अंदर कौमियत का तासुब, लिसानियत का तासुब, फ़िरकावारियत जो है बढ़ती जा रही है, इस पर तासुब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो माशाल्लाह शफीक ऐवान साहब माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। पहले भी हमने इस तरह के मौज़ूआत पर बिहम्दी ताला बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी और आपका बहुत अच्छी गिरफ्त है इस हवाले से। तो हज़रत अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें पाई जाती हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, महाजिर, बिहम्दी ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा है, एक यूनिटी है, हम एक ताकत है हम। तो आज क्यों ये कौमियत जो है और इसकी तकसीम होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? इस हवाले से शायद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नबील कि आपने जो है वो एक यकीनन मौजूदा दौर के लिहाज से एक अहम तरीन मौजू का इंतखाब किया, और यही वो जहर कातिल है जिसने उम्मत मुस्लिमा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसे हम तासुब कहते हैं। जी। और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि कौम कहते किसको हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से भी पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पर दो कौमें पाई जाती हैं। सही। और यानी कि वो दो कौमें, एक मोमिन और एक काफिर। सही। इसके अलावा कोई और कौम दुनिया में नहीं पाई जाती, यानी कि कौमें नजरियाती बुनियाद पर बनती हैं, नजरिए की बुनियाद पर। और ये जो सोच बाद में परवान चढ़ी है कि जबान की बुनियाद पर कौमें बनना, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया, खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि बेशक हमने इंसानों को पैदा किया है मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और उन्हें फिर मुख्तलिफ जो है वो कबाइल में हमने तकसीम किया, खानदानों में तकसीम किया। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि लितआरफू, वो आपस में एक दूसरे से तारुफ हासिल कर सके। इससे ज्यादा खानदान की, कबीले की, जबान की कोई हैसियत ही नहीं है। ये सिर्फ एक खूबसूरती के लिए है कि मुख्तलिफ चीजें बाहम एक जगह जमा हो। इस पे गुरूर और फख्र करना ये कतई तौर पर इस काबिल नहीं कि इस पे फख्र और गुरूर किया जा सके। सिर्फ तारुफ के लिए जो है, तारुफ के लिए, पहचान के लिए जो है इसकी बुनियाद पड़ी है। तो लिहाजा कौमें जो हैं वो ना जबान की बुनियाद पर वजूद में आती हैं, ना नस्ल और ना रंग की बुनियाद पर वजूद में आती हैं जी, और ना ही वतन की बुनियाद पर आती। सही। बाद में नेशनलिज्म के नाम से भी जो है वो दुनिया को तकसीम किया गया। तो वतन की बुनियाद पर भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में जो सबसे बड़ा है वो वतन है। अल्लाह जी। यानी कि जितने कहा कि ये जो ताज़ा खुदा हैं जिनके पीछे इंसान लग गया, जैसे माल को खुदा बना दिया, नफ्स को खुदा बना दिया, सही, तो ताकत को खुदा बना दिया, तो इन ताज़ा खुदाओं में जो वतन है ना, वतन की मोहब्बत
اس کو بھی جو ہے وہ اس علامہ اقبال نے جو ہے وہ بت اور خدا قرار دیا ہے. تو لہٰذا قومیں ان بنیادوں پر نہیں بنتی. ایک جملہ اور میں کہوں, تھوڑا سا تلخ جملہ ہے کہ رنگوں کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر اور شکلوں کی بنیاد پر جانور تو ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. ایک نوع کے جانور ایک جگہ جمع ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایک نوع کے جانور ہیں, ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں, رنگ ایک جیسا ہے, آواز ایک جیسا ہے. تو گویا آواز یا زبان یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر جانور تو ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں, لیکن انسان جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتے. انسان اس لیے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. تو جب ایک قوم اللہ کے رسول نے جب بنائی تو اس قوم کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں نہ گورے اور کالے کا فرق موجود ہے, نہ امیر اور غریب کا فرق موجود ہے, نہ عرب اور غیر عرب کا فرق موجود ہے. سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو آج کے دور میں ہمارے اپنے نئی نسل کے اذہان میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ قومیں جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتی, اور نہ ہی یہ کوئی قابل فخر چیز ہے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے یہاں پر تصحیح فرمائی. اور آج جو ہے یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ آج قومیت جو ہے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. حضرت اگر اس حوالے سے دیکھیں تو کیا آج پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ قومیں جو ہے نظریے کی بنیاد پر بنتی ہیں, تو کیا کوئی ایسی سوچ و فکر والا بھی آیا ہے کہ جس نے قوم کو یکجا کرنے کی بات کی ہو, قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہو, متحد کرنے کی بات کی ہو؟ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ارشاد فرمائیں. جی بالکل. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ وہ امت واحدہ, امت کو ایک کرتے. سبحان اللہ. اور ہر نبی کی یہ ذمہ داری رہی, اور ان کے جانے کے بعد وہ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ایک تو قومیت کا صحیح تصور جو ہے اگر وہ ہمیں ملتا ہے تو جنگ بدر سے ملتا ہے. جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ 2 ہجری میں واقع ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو. بدر کے میدان میں جب 2 لشکر آمنے سامنے تھے تو وہ دونوں لشکر عرب سے تعلق رکھتے تھے, دونوں کا تعلق اکثر کا مکے سے تھا. دونوں میں ایسے لوگ تھے جو قریشی تھے, یعنی کہ ان کے قبائل, زبان, وطن یکساں تھا. بالکل. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر دیکھیے کہ وہاں پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر میں تھے, تو دوسرے میں حضرت عبد الرحمن ان کے صاحبزادے موجود تھے. عمر فاروق اگر ایک جانب کھڑے تھے تو دوسرے پرچم تلے ان کے ماموں موجود تھے. حضرت حذیفہ ایک جانب تھے تو عتبہ اور شیبہ دوسری جانب موجود تھے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لشکر کو جمع ایک جانب کر رہے تھے تو مقابلے میں داماد حضور کے جو ہے وہ ابو العاص وہ سامنے موجود تھے. تو یہ وہ منظر تھا جس نے قیامت تک واضح کر دیا کہ قومیں نہ زبان سے وجود میں آتی ہیں, نہ نسل سے, نہ خون سے, نہ وطن سے, بلکہ قومیں غلامی رسول کے رشتے سے وجود میں آتی ہیں. قومیں توحید کے رشتے سے وجود میں آتی ہیں. قومیں دین اور مذہب کی بنیاد پر جو ہے وجود میں آتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں اس کے پیچھے. دوسرا, الحمدللہ پاکستان جو وجود میں آیا, اس پاکستان, تحریک پاکستان کی شکل میں اسی 2 قومی نظریے کو جو یوم بدر میں دنیا نے دیکھا اس کی تجدید یہاں پر نظر آتی ہے. کہ وہ بنارس کے مسلمان ہوں, پٹنہ کے ہوں, یا پنجاب کے ہوں, یا بنگال کے ہوں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. لیکن وہ تمام کے تمام ایک ایسی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح, جن کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ اور خیال علامہ اقبال کا, کہ جنہوں نے اس خیال کو دوام بخشا. اور ایک نظریے کی بنیاد پہ ہم نے پھر دنیا نے دیکھا کہ مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف وطن اور شہروں سے تعلق رکھنے والے, مختلف رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے ایک پرچم تلے پھر جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جمع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے پھر انسانوں کو قوم بنتے ہوئے دیکھا 1947 میں. تو اس کا مطلب پھر یہ نظر آیا کہ اس میں سے بہت سارے ایسے مسلمان جن کا تعلق ان شہروں یا علاقوں سے تھا جو جانتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا, لیکن وہ جدوجہد میں مکمل طور پہ شامل رہے.
کیا بات. تو بتائیے یہاں کیا نظر آتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے؟ ایک شخص جانتا ہے کہ جہاں جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہاں میں نہیں پہنچ سکوں گا جی. نہ میری نسل نہ میرا خاندان وہاں ہوگا, میں یہیں پر رہوں گا, لیکن وہ مکمل طور پہ جدوجہد کرتا ہے. تو یقیناً یہ کریڈٹ ہر زمانے میں قیامت تک ان رہنماؤں کے لیے محفوظ رہے گا جو رسول اللہ کے اور دین کے طریقے پر چل کے جب بھی چاہیں گے قوم کو کسی ایک نظریے پہ اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جب یہ جمع کر رہے ہوں گے تو یقیناً یہ منظر پھر ہم تازہ دیکھیں گے. اور پھر وہی ہجرت جو مکے سے مدینہ جو ہجرت ہوئی اور اس کی ہجرت ثانی جسے اگر ہم کہہ سکیں کہ اتنی بڑی ہجرت جو پاکستان بننے کے بعد جس طریقے سے ہوئی ہندوستان سے اس خطے کی طرف, یقیناً یہ ایک نظریاتی نظر آتی ہے. اور جس طرح یہاں کے لوگوں نے انہوں نے ویلکم کیا, مختلف زبان بولنے والوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا, ان کی حفاظت کی, تو یقیناً یہ ایک ایسا منظر ہے کہ یہ محبت صرف اور صرف قومیت کے جذبے سے آ سکتی ہے اور قومیت کا جذبہ دین سے وابستہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے اس پر گفتگو فرمائی, اور یہ جو قومیت کا تصور ہے آپ نے اس میں جو ہے بہت اچھی آپ نے اس میں گرفت جو ہے لوگوں کے سامنے بھی رکھی اور اس میں تصحیح بھی فرمائی, جو کہ غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں جو پایا جاتا ہے کہ لسانیت کے اعتبار سے یا رنگ اور نسل کے اعتبار سے اصل جو قوم ہے وہ تو دین کے حوالے سے کفر اور باطل یہ دو قوم ہے, اور وہ دو قومی نظریہ ابھی بھی ہوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. جس طرح حضرت نے تذکرہ کیا کہ 14 اگست 1947 کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آزاد ہوا اور وہی نظریہ نظر آیا جو کہ دو قومیہ نظر آتا ہے. تو آج بھی دیکھیں ہم 14 اگست آتا ہے تو ہم پاکستانی ہو جاتے ہیں, سارے ایک قوم ہو جاتے ہیں, ایک نیشنلٹی ہم مانتے ہیں, منفرد نظر آتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہم ایک سچے پاکستانی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تو ہم ایک قوم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. چیزوں کو حاصل کرنا یہ شاید نسبتاً آسان ہوتا ہے, آسان تو نہیں ہوتا لیکن آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو قائم رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. رمضان میں روزے رکھنا آسان محسوس ہوتا ہے, اپنے آپ کو پانی سے دور کر دیا, حلال اور طیب چیزوں سے اللہ کے حکم سے دور کر دیا, لیکن اس کیفیت کو پورا سال ہم برقرار نہیں رکھ پاتے. اس کیفیت کو اگر رکھیں تو یہی تو تقویٰ ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسا نبیل آپ نے کہا کہ قوم تو بن گئی اور قوم نے وطن بھی حاصل کر لیا. یقیناً آج سے 70-75 سال پہلے جو ہے وہ قوم کو وطن کی ضرورت تھی, زمین کے ٹکڑے کی تلاش تھی, اور اس نے جدوجہد کے ذریعے حاصل کر لیا. آج 70-75 سال کے بعد زمین کا ٹکڑا تو موجود ہے, اسے قوم کی تلاش ہے. قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو یقیناً شیطانی طاقتیں جو کہ نفس کی صورت میں اور شیطان کے اعلی کار کی صورت میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں, اور جس کا کام ہی یہی ہے کہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. امت مسلمہ کو تعصب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا, زبانوں کی بنیاد پر, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کرنے کا جو سبب بنا تھا وہ لارنس فربیہ جو ایک یہودی عورت کا بیٹا تھا, اور جو مسلمانوں کے جبے میں جو ہے وہ دستار میں گھومتا تھا, اور لوگوں میں صرف ایک بات کہتا تھا کہ تم عرب ہو اور تم پر ترک حکومت کرتے. تو یہ زبان کا یا قومیت کا ایک وطنیت کا ایک بیج اس نے زہر کا بویا, اور جس نے 800 سالہ حکومت کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پاکستان میں بھی المیہ یہ ہوا کہ ایک قوم نے وطن بنایا تھا مسلم اسلام کی بنیاد پر, اور جس کے پیچھے تو بے شمار حقائق اور گواہیاں موجود ہیں کہ قائد اعظم سے جب بھی پوچھا گیا کہ یہ وطن کی بنیاد کیا ہے, یہاں کا نظام کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا قرآن یہاں کا نظام ہوگا. آج کی نسل قائد اعظم کو یا علامہ اقبال کو یا ایسی شخصیات کو سیکولر جو ہے وہ قرار دیتے ہیں, جبکہ یہ تو حقیقت میں اسلام اور قرآن کی بنیاد پر. اس کا جو مشہور و معروف نعرہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ لوگ چلے تھے. لیکن جب پاکستان میں آ کر ایسی نعرے دیے جائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, سب سے پاکستان کا مطلب کیا, پڑھنے لکھنے کے سوا اور کیا, جب اس طریقے کے نعرے دیے جائیں تو اصل سے بنیاد سے نظریات سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. تو سب سے پہلے امت مسلمہ کو
زبان کی بنیاد پر تقسیم کر کے مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچی ان میں تقسیم کیا گیا جی، اور پھر انہیں پھولوں کا نام دیا گیا کہ یہ مختلف پھول ہیں جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ تعارف تعارف کے لیے ہے، صحیح. لیکن اسی کی بنیاد پہ مرنا اور جینا ہو جائے، اسی کی بنیاد پر نفرت اور محبت کا آغاز ہو جائے تو پھر وہیں سے تباہی اور خرابی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض کیا یا نفرت کی اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہوگا. اب یہاں محبت اگر صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ سامنے میرا حب زبان موجود ہے اور اگر وہ میرے پاس کسی کام کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں اور میرا حب زبان جو شخص آتا ہے اس کا کام میں فوراً کر دیتا ہوں، تو ہمارے معاشرے میں تو یہی رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان بولنے والے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں غلط بنیادوں کے باوجود بھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من دعا الی العصبیہ، جس نے عصبیت کی طرف دعوت دی تو کہا لیس منا، وہ ہم میں نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو یہاں تو اس کو مکمل طور پہ اس کانسیپٹ کو ہی اللہ کے رسول نے ختم کر دیا کہ زبان کی بنیاد پر کوئی اس طرح مجتمع ہو سکتا ہو. اور اس خزرج کے بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں یا دیگر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ کر جاتے ہو؟ اللہ. کیا آپس میں زبان کی بنیاد پہ لڑتے ہو؟ دوسری، نبیل بھائی، مدثر بھائی، تقسیم جو ہم دیکھتے ہیں وہ مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کی گئی، اور یہ بھی یقیناً اسلام دشمن طاقت نے اس کے پیچھے موجود ہے کہ وہ اس بنیاد پر فرقے بنا دیتے ہیں کہ حضور کے پاس علم اتنا تھا یا اتنا تھا. اللہ اکبر. کچھ اتنے پہ مصر ہو گئے اور کچھ آگے بڑھتے چلے گئے. حضور علم غیب تھا، حاضر و ناظر تھے، نور تھے یا بشر تھے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر حضور کی ذات کو تقسیم ہوتے چلے گئے اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی سمجھتا ہے، اللہ اکبر. اپنے کو جنتی سمجھتا ہے. تو آپ سوچتے چلے جائیے کہ پورا پاکستان کس قدر جو ہے وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گیا اور تعصب کی بنیاد پہ تقسیم ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فرقہ واریت شرک ہے. اللہ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑا. اور جو فرقے میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ گویا شرک پر راضی ہو جاتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو نسل کو تعصب کی بنیاد پر اور زبانوں کی بنیاد پر اور پھر مسلک کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو نوجوان بچے تھے ان کو فیشن میں اور ماڈلنگ کا حصہ بنا کے اور جدید دور میں اور ان چیزوں سے بیگانہ کر کے وہ مذہب سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیا راستہ تلاش کرتے ہوئے ان محفلوں کی طرف جا نکلتا ہے جو اور اسلام سے دوری کا سبب ہوتے. تو گویا پوری امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان چیزوں کی بنیاد پر. واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست اور بہت گرفت ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سے جواب دے رہے ہیں. جب ہمارے ملک میں یہ لسانی فسادات پھیلے اور ہم لوگ کو الگ کیا گیا مسلک کی بنیاد پر اور جو ہے نا وہ تفرق کا ایک پھیلایا گیا، اس وقت تقسیم کے حوالے سے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کیسا رہا، کس طرح کا رہا؟ سیکورٹی فورسز کا کردار پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر حب الوطنی کے لحاظ سے دیکھا جائے، ڈسپلن کے لحاظ سے دیکھا جائے، نظم و ضبط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک منظم ادارہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی زلزلے یا حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں یا مردم شماری کا معاملہ ہوتا ہے، الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں ایک منظم ادارہ ایک وہی واحد ہمیں نظر آتا ہے جو یونیفارم میں ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایک فوج ہے اور مجاہدین اور فوج یقیناً ڈسپلن ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈر کے حکم کے آگے یقیناً وہ مجال انکار انہیں نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز کوئی ادارہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اس ادارے کا کردار یقیناً ہر موقع پہ نمایاں نظر آتا ہے. ماشاءاللہ، بہت زبردست. نبیل بھائی اور سوالات آپ شامل کریں. جی جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہاں پر گفتگو چل رہی ہے اور ٹاپک بھی ایسا ہے کہ دل کر رہا ہے اس پہ مزید اس پر سوالات کیے جائیں. میں جاتے جاتے یہی چاہوں گا آپ سے کوئی پیغام آپ المقصود ٹی وی کی توسل سے دینا چاہیں تو ناظرین کو ضرور. بالکل، میں عرض یہ کروں گا کہ بحیثیت امت مسلمہ لا الہ الا اللہ جو ایک بنیادی چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ کلمہ ہی دراصل اسلام کی بنیاد ہے. اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ ایک شخص جو کچھ دیر پہلے غیر مسلم ہوتا ہے اور وہ اس کلمے کی بنیاد پر ہمارا بھائی بن جاتا ہے. تو
तकसीम से बचने की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को, और अगर वो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत को जागुज़ी करती है, चूंकि उसका कुरान एक है, उसका रब एक है, उसका नबी एक है, उसका काबा एक है, तो क्या वजह है कि वो तकसीम दर तकसीम हो जाती है ज़बानों की बुनियाद पर या वतन की बुनियाद पर। तो आज अगर हम अपनी नस्ल को ये मैसेज देते हैं और इस बुनियाद पर तरबियत करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसानों को पैदा किया मिन नफ्स वाहिदा, नफ्स वाहिदा से पैदा किया, जब ये बात तय हो गई कि इनके माँ और बाप हजरत आदम और बीबी हव्वा हैं, तो इस लिहाज से तो पूरी इंसानियत एक बरादरी बन जाती, मसावत कायम हो जाती, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, तमाम क्लासें खत्म हो जाती हैं। तो फिर आज की जो जिस तकसीम पे हम फख्र महसूस करते हैं, तो ये बिल्कुल 100% मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये शैतान के आला कार बनते हैं, जो जबान पे फख्र करते हैं, जो अपने मसलक के हवाले से फख्र का इजहार करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने चीजों की नफी की है। तो आज दोबारा से हम अपने गलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौक अगर डाल लें, अपने सीनों में कुरान को बसा लें, अपने दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज कर लें, तो मैं समझता हूँ उम्मत वाहिदा फिर बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें उम्मत वाहिदा बनने की तौफीक अता फरमाए। यही आज का मेरा पैगाम है नई नस्ल के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं भी तहे दिल से आपका ममनून और मशकूर हूँ, और नबील भाई भी शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया शफीक अहमान साहब कि आपने कीमती लम्हात में सबक दिनार फरमाया। और जब आप आते हैं तो दिल करता है कि गुफ्तगू चलती जाए, लेकिन हमारे सेगमेंट का वक्त दुरानिया बहुत कम होता है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिर आएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद के काबिल है माशाअल्लाह अल मकसूद टीवी और कि इतने तामीरी नोयत के प्रोग्राम, और मैं समझता हूँ ये इस नई नस्ल को पहुंचाने के लिए अजहद जरूरी है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत है, और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपके इल्म और अमर में मजीद बरकतें अदा फरमाए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और एक बार फिर आपका शुक्रिया।